या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर महब्बत इलाही का सिलसिला लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। और इस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि हम अपने रब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें और उसकी मोहब्बत से सरशार होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। और इसमें भी एक यानी यूँ समझ लीजिए कि आखिरत का एक बहुत बड़ा नफ़ा पेश नज़र रहता है। हमारे सिलसिले का फॉर्मेट वही है अल्हम्दुलिल्लाह। हस्ब मामूल हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी बड़ी मुस्तनद गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह करीम इनको और बरकत अता फरमाए। मौलाना अदनान चिश्ती साहब ये करम फरमा है, नातख़्वां भी मौजूद हैं इंशाअल्लाह, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे। अदनान भाई से इंशाअल्लाह हम मदनी फूल भी लेंगे। आज हमारे इस सिलसिले का मौजू जो है वो है मोहब्बत इलाही और हुक्म इलाही। सैयदना अबान बिन अबी अय्याश रहमतुल्लाहि ताला अलैह रजा और उम्मीद के बारे में बकसरत बयान किया करते थे। आपको ख्वाब में देखा गया तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और इरशाद फरमाया, तू ऐसा क्यों किया करता था? मैंने अर्ज़ की, मैं ये चाहता था कि तेरी मखलूक के दिल में तेरी मोहब्बत डाल दूँ। वाह। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बत इलाही का सिलसिला यूँ भी करते हैं कि हमारे दिलों में मोहब्बत अल्लाह की ऐसी रच बस जाए, ऐसी सरायत कर जाए कि फिर हम गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है ना, तो उसकी तारीफ़ ये भी की गई कि उसको ये हुक्म पर अमल किया जाता है। बिल्कुल अदनान भाई, वो कहा जाता है मोहब्बत इताअत करवाती है, बिल्कुल। और ये भी कहा गया कि मोहब्बत हुक्म मनवाती है। सुभान अल्लाह। तो यानी इताअत बंदा यूँ करता है कि जिससे मोहब्बत है, और इसके लिए यानी बहुत लंबी चौड़ी मिसालें हम क्या दें। वैसे भी दिल का काम जो है वो मतलब किताबों में लिखा गया कि दिल का काम है मोहब्बत करना। अब बंदा दिल में किसी ना किसी की मोहब्बत अपने जागुज़ी रखता है, चाहे वो मखलूक की मोहब्बत हो या खालिक की मोहब्बत हो। अब खालिक की मोहब्बत दिल में जागुज़ी रखेगा तो यकीनन वो दुनिया और आखिरत में कामयाब भी होगा। हम अपने इस सिलसिले में इंशाअल्लाह रब से मोहब्बत को बढ़ाने का एक जो बंदे के दिल बंदा रब से मोहब्बत करता है तो उसकी एक अलामत ये भी होती है कि वो अपने रब का हुक्म भी माने ना, अपने रब के अहकामात पर अमल करे। वो कैसा मोहब्बत करने का दावेदार है कि मोहब्बत भी कर रहा है और उससे नमाजें भी छूट रही हैं, मोहब्बत का दावा भी कर रहा है और रब की नाफरमानी भी कर रहा है, रब के अहकामात को पसे पुश्त भी डाल रहा है। तो ये तो मोहब्बत ना हुई। मोहब्बत के लिए हुक्म को मानना ये भी बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है इंशाअल्लाह अदनान भाई हमें बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी बंदे का हुक्म मानना और उसकी इताअत करना ये दो तरह से होता है आम तौर पर। या तो आदमी मजबूर होकर किसी की सज़ा के डर से उसकी बात मान रहा होता है, और या फिर उसके एहसानात, उसकी शफ़क़त, उसकी इनायत, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब सिवाय दूसरी सूरत इस सूरत के कोई चारा नहीं होता, क्योंकि हुक्म देने वाला इस कदर मेहरबान है, इतनी इनायतें की होती हैं, इस कदर एहसान किए होते हैं, और फिर उसकी जानिब से मज़ीद नवाज़िशात की बंदे को कवी उम्मीद भी होती है। तो जब और फिर इस तरह का जब मामला हो तो फिर हुक्म की तामील करने में, उस पर अमल करने में आदमी हिचकिचाहट नहीं करता, बल्कि उसे सादतमंदी समझ रहा होता है, और दिल में उसके ये बात आ रही होती है कि मैं ऐसी ज़ात का दुनियावी एतबार से भी अगर देखा जाए तो आदमी पर जिस शख्स ने एहसान किया हो, तो जिसके एहसानों के बोझ तले दबा हो, तो उसका हुक्म मानने में आदमी पसो पेश नहीं करता, क्योंकि ये
تقاضا ہے محبت کا اور کسی شخص کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے بالخصوص، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، نوازشات، عنایات اور پھر مزید انعامات کے سچے وعدے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اچھا، بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جو عطا فرمائی ہوئی ہیں اور ہم جس کا نظارہ کر رہے ہیں، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار، اور مزید کا ایسا پکا وعدہ اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے جس کے خلاف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایسے میں جب آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم دیکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو قرآن مجید کی صورت میں یا احادیث قدسیہ کی صورت میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے، تو پھر وہ جو طبیعت کا تقاضا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا جو تقاضا ہے اور اس کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو مالک اور خالق نے حکم ارشاد فرمایا اسے مان لینے میں بھلائی ہے، اس کے اندر میری اچھائی ہے، میری بہتری ہے، میری دنیا کی بھی بہتری ہے، آخرت کی بھی بہتری ہے۔ اس اعتبار سے بھی مان لینا ضروری ہے۔ میرے لیے کیا بہتر ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر اس کو ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، سمجھا جائے، کوئی آدمی کچھ جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر کی مثال ہے، ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے لیے کچھ تجویز کرتا ہے، یہ کھانا ہے، اس سے رک جانا ہے۔ اب لاکھ آدمی کی طبیعت کا تقاضا ہو، جی یہ چاہے کہ میں اس چیز کو کھاؤں، طلب بھی ہے، ذائقے سے بھی واقفیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر کا حکم اسے کھانے سے روک دیتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان کا سبب ہے، میرے لیے جو ہے میری طبیعت اس وقت میں ایسی ہے، آگے پیچھے پہلے کھاتا رہتا تھا اگرچہ یا بعد میں بھی کھا سکتا ہے، لیکن ابھی جو کنڈیشن ہے، جو کیفیت ہے، اس میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اور جو اس کے خیر خواہ ہوں گے وہ بھی یہ کہیں گے کہ بھائی شوگر پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے آپ کو شوگر سے منع کیا ہے، میٹھی چیزیں کھانے سے منع کیا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ رک جائیں۔ کیوں؟ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اس وقت آپ نہیں بلکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے زیادہ جانتا ہے، وہ اچھے انداز میں، اچھا پھر قابل اعتماد بھی ہے اور آپ کو اس کی دوا سے آرام بھی ہے، اس کے مشورے پر عمل کرنے میں آپ سکھی بھی رہتے ہیں، چین میں بھی رہتے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے تجربات آپ کر چکے ہیں تو پھر اب ان تجربات کا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس بار بھی اس کی بات کو ترجیح دی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم تو بعض اوقات خود جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرنے میں ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور جو ہم سے محبت فرماتا ہے اور جس کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت، شفقت، عنایت یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور دیگر معاملات یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر اور عیاں ہیں۔ اب وہ ہمیں فرما رہا ہے کہ یہ کھاؤ، ڈاکٹر کے کہنے سے ہم رک گئے تھے، جو جسے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے، واقعی خیر خواہ ہے، اس کی بات مان لینی چاہیے۔ تو جو ڈاکٹر سے بھی بڑھ کر، ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہم سے محبت فرمانے والا ہے، اور وہ جس چیز سے منع فرما رہا ہے، یقیناً وہ اسی لیے منع فرما رہا ہے کہ بندے میری مان لے گا تو سکھی رہے گا، دنیا میں بھی سکھے رہے گا، اور آخرت کے اندر جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ اس کے علاوہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات کی جانب۔ تو یوں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کی اہمیت یوں بڑھ جاتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سفر کر رہے ہیں آپ، اچانک جو ہے اب کس بعض اوقات بے جان چیزوں کی بھی بات مان رہے ہوتے ہیں ہم۔ سگنل، آپ سفر کر رہے ہیں، سگنل جو ہے گرین تھا، جاتے جاتے فوراً رک گئے آپ، ریڈ ہو گیا جی، کیوں؟ آپ نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اس لیے کہ آگے جانے میں کیا ہے، اب اگر جائیں گے نا تو اب نقصان کا خطرہ ہے، جیسے آپ کراس کریں گے آپ کو کوئی ہٹ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ اب یہاں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو بے جان لگا ہوا ہے ایک اشارے کی صورت کے اندر، آپ اس کی بات کو تسلیم کر لیں، اس کے اندر آپ کی سیفٹی ہے، آپ کی گاڑی کی بھی حفاظت ہے، آپ کی اپنی بھی حفاظت ہے۔ لیکن اگر آپ ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں، اگر آپ اس کو یوں کہہ لیں اگنور کرنے پر اتر آتے ہیں، نہیں یار کوئی بات نہیں، یہ تو روزانہ ہوتا ہی رہتا ہے، تو پھر ایک دن وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ دوبارہ جو ہے نا وہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے
باقی نہیں رہیں گے، معذور ہو چکے ہوں گے یا دنیا سے ہی جا چکے ہوں گے۔ تو یہ احکامات انسان زندگی کے اندر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا پابند ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے، اور کبھی یوں کہہ لیں کہ ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی، دل میں خیال بھی نہیں آتی یار کیا یہ لگا دیا انہوں نے۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے یار یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ جب دنیا کے اندر رہنے والے لوگ جن کی باتیں ہم اس لیے مان رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا بھلا ہے، تو وہ خالق، وہ مالک، وہ یقیناً ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہم سے بڑھ کر وہ جانتا ہے۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم سبحان اللہ۔ وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ سبحان اللہ، واقعی بعض چیزیں ہم مکروہ جان رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے، بعض چیزیں ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم پسند کر رہے ہو ضروری نہیں کہ وہ تمہاری پسند کے مطابق ہو جائے تو وہی درست بھی ہو۔ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور واقعی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آج کل ہم اس موضوع کو بھی لے کر چلتے ہیں کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن اس کی لوجک کیا ہے۔ تو آپ نے جو مثالیں بیان کی ہیں نا، واقعی یعنی اگر بندہ بیمار ہے اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کو یہ غذا نہیں کھانی، وہ کہے بھائی کیوں نہیں کھانی ہے؟ ڈاکٹر کہے گا کہ میں نے بھائی اتنا عرصہ ڈاکٹری پڑھی ہے، جی آپ نے نہیں پڑھی ہے، تو آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کر لیجئے یا پھر آپ بھی ڈاکٹری پڑھنے آ جائیے۔ تو یعنی وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کی لوجک کیا ہے، یعنی ہم یہ کام کریں، اس میں رب کا حکم تو ہے لیکن اس کی لوجک کیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر حکم خدا کی یا کوئی بھی حکم ہمیں ملا ہے اس کی ہمیں لوجک بھی پتہ ہو، اس کا ہم عقلی طور پر ہم اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ یار یہ میری عقل میں چونکہ آ رہا ہے اس لیے یہ درست ہے، عقل میں یہ نہیں آ رہا یہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ دراصل جب آدمی اپنے غلط اور صحیح کا معیار صرف عقل پر رکھے گا نا، صرف عقل پر رکھے گا تو بعض اوقات جو ہے نا وہ ٹھوکریں کھائے گا، اور ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اس طرح کی مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یقیناً وہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ اور ایک وہ سادہ سی بات ہے جس کو درس نظامی میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ فعل حکیم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر حکمت والا کون؟ پھر جب یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں، تو پھر اس حکمت کو سمجھنے کے لیے جیسی عقل ہونی چاہیے، ہم میں سے کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ویسی عقل ہے۔ کیوں؟ ہماری عقل ہے محدود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہے نا وہ ہے لامحدود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کی احکامات کی حکمتیں ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور کسی کام کی حکمت، اس کا جو ریزن تھا، جو اس کا سبب تھا، وہ ہماری سمجھ اس تک ہماری سمجھ کی رسائی ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ کی رسائی نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی کیا ہوتی؟ اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عمل یا وہ کام جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے، عقل میں نہیں آ رہا جی اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کر رہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری عقل کی کمی کی وجہ سے ہم اس فعل تک پہنچ نہیں پاتے۔ جیسے اس کو یوں سمجھ لیجئے ایک مثال کے ذریعے کہ ایک پرائمری کے اندر تیسری چوتھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ اگر میٹرک کی کتاب کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کے اندر میٹرک کی کتاب کا قصور نہیں ہے بلکہ اس بچے کی سمجھ کا قصور ہے۔ ہر آدمی یہی کہے گا، بچہ اگر شکوہ کرتا ہے اس بات کا، نہیں جی نہیں یہ کتاب ہی بڑی مشکل ہے، اس کی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو عقل سے ماوراء باتیں ہیں، تو اسے کہا جائے گا بیٹا آپ کی عقل اس وقت اتنی ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کی عقل کے لیول سے اوپر کی ہیں، لہذا جب آپ یہاں تک پہنچیں گے یہ باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی جیسے دوسروں کو سمجھ آ گئی۔ لیکن اس وقت تقاضا یہ ہے، اس وقت عقل مندی یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اسے تسلیم کر لیا جائے، اسے مان لیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جیسے بہت سارے معاملات کے اندر ہم دنیاوی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہے کسی معاملے کے اندر، اس کی بات کو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ظاہری طور پر اگرچہ حکمت سمجھ میں نہ آئے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ کام نہ کریں، تو اب اگرچہ سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو نا پھر بھی کہتے ہیں یار چھوڑ دیں، کیا ہے
تھوڑے دن کے بعد پھر اس پر عمل کر لیں گے، پھر کھانے کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ بعض معاملات میں سمجھ نہ آنے پر بھی ہم اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جب دنیاوی اعتبار سے ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اخروی اعتبار سے اپنی آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بات یہ ہے کہ یہ حکم اس خالق اور مالک کی طرف سے ہے، اس اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ جن کی عقل ہم سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ ہے، جب انہیں سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے ہم تک پہنچا دیا، سو اٹس مین ہمارا جو لیول ہے عقل کا وہ بہت کم ہے، اور واقعی کم ہے۔ کتنا کم ہے؟ ایک روایت عرض کرتا ہوں، اور اس کے تناظر میں ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ اگر کبھی بات اللہ رسول کا جو حکم ہے، حکم الہی، حکم رسول اگر سمجھ میں نہ آئے تو آدمی اس بات کی فکر میں نہ لگے کہ یہ عقل میں نہیں آ رہا لہذا میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو جتنی عقل عطا فرمائی ہے اگر سب کو جمع کر لیا جائے، سب کو جمع کر لیا جائے اور اسے ایک جانب رکھا جائے، اور دوسری طرف وہ عقل جو میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، فرمایا وہ دوسری طرف ہو، ان کو دونوں کا تقابل۔ یہاں تو آدمی حکم رسول، حکم الہی کو یوں کہہ لیں کہ تقابل اپنی عقل سے کر رہا ہوتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آ رہی، لیکن یہاں کیفیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ساری مخلوق کی عقل کو جمع کر لیا جائے اور دوسری جانب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عقل ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، اس کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے ریگستان کے سامنے، صحرا کے سامنے جیسے ریت کا ایک ذرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، فرماتے ہیں ایسے ہی عقل مصطفیٰ کے سامنے ساری کائنات کی، ساری مخلوق کی عقل ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے صحرا کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوا کرتا ہے۔ تو جب ساری عقلیں مل کر اتنی سی ہیں تو پھر ہماری اپنی عقل وہ عقل مصطفیٰ کے مقابل اس کی حیثیت رہ کیا جاتی ہے؟ تو پھر بات وہی ہے کہ ہمارا جو عقل کا سمجھ کا لیول ہے وہ بہت کم ہے۔ ہم جن نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، اور یہاں بھی عقل کا لیول جو ہے نا، تقاضا یہ ہے کہ ان کے حکم پر مان لیں، یہی عقل مندی کی دلیل ہے۔ جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہوئے زندگی کے اندر، دنیا میں۔ تیرا انعام ہے یا کیسا اکرام ہے یا الہی، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، یا خدا سے میری دعا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے عدنان بھائی نے ابھی گفتگو کی ہے، بڑی سمجھنے والی گفتگو ہے، اور واقعی ہم دیکھیں عدنان بھائی، اگر ہم صرف لوجک کے مطابق ہی اگر ہماری عقل میں آتی ہے کوئی چیز اور ہم اس پر عمل کریں تو پھر بندہ، آج کل فتنوں کا دور ہے، بندوں کے ذہنوں میں کیسے کیسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ بندہ یہ کہتے ہوئے بھی سنے گئے ہیں کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کیا اس سے رب کی شان بلند ہوتی ہے؟ یعنی یہ چیز بھی وسوسے ڈال رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ یہ نماز پڑھنا معاذ اللہ کہ کوئی ایسی کوئی یعنی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو ایسے بندے سے کہا جائے تمہیں کہا کس نے کہ نماز پڑھنے سے رب کی شان بلند ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے تو بندے کی شان بلند ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں۔ دراصل جو کام میرے لیے تھا عزت اور شرف کا باعث، میں نے سمجھا یہ کسی دوسرے کے لیے، حالانکہ وہ تو رب کا فضل تھا، کرم تھا، اس نے مجھے اپنا بنانے کے لیے، میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے، عزت عطا کرنے کے لیے فرمایا یہ کام کرو۔ یوں سمجھ لیجئے ظاہری اعتبار سے کہ اگر آپ جس فرم میں، جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، اب وہ آپ کو کہتے ہیں یہ کام ایسے کر لیجئے، آپ کی سیلری اتنی بڑھ جائے گی، تو اب اس کے پیش نظر کمپنی کا جو فائدہ ہوگا
ہو نہ ہو آدمی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا فائدہ ہو رہا ہے نا، لہذا میں یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے کہ ہمارے جو کام ہیں وہ مفادات کے پیش نظر ہوتے ہیں، یہ کام کریں گے یا میرا فائدہ ہوگا یا دوسرے کا فائدہ ہوگا. لیکن عبادت اور اطاعت الہی میں فائدہ بندے ہی کا فائدہ ہے، کیونکہ اگر سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں پھر بھی وہ خالق و مالک ہے، اس کی عظمت و رفعت میں کوئی فرق آنے والا نہیں، اور سارے کے سارے اس کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں تو یہ تو بلند ہوں گے. اس کی عظمت تو پہلے ہی بلند ہے، اسے ہمارا کوئی عمل کیسے بلند کر سکتا ہے جو پہلے سے ہی عظمتوں اور رفعتوں کے اس عروج اور اس بلندی پر ہے کہ جہاں تک پہنچنا محال ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا بندہ. وہ تو سجدہ کرتا جا میں تجھے بلندی عطا کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. سجدہ کرتا جا میں تجھے بلندی عطا کرتا جاؤں گا. اور حکم خدا پر عمل کرنا، جی یہ تو کوئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے سیکھے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. جیسے آپ ابھی بیان کر رہے تھے کہ حکم خدا مل گیا، اللہ کا حکم آ گیا تو بس اب باقی آگے کی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ کا حکم آ گیا. حضرت سیدہ حاجرہ وہ جو ان کو بے آب ہو گیا، اس وقت اللہ ہم سب کو مکہ شریف کی حاضریاں عطا فرمائے کہ اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا، جی اور ایک شیرخوار بچے کے ساتھ ان کو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اللہ کا حکم تھا، اور پھر کچھ کھجوریں اور مشکیزیں میں پانی دے دیا. اور جب وہ جانے لگے تو سیدہ حاجرہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ کچھ جواب نہیں دیتے. اور پھر خود ہی کہتی ہیں کہ اگر رب کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہاں آتی ہے تو کہتا ہے کہ اگر یہ رب کا حکم ہے تو میرا رب مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ظاہری اعتبار سے تو دیکھا جائے اگر مطلب محض بندہ یوں کہہ لیں کہ وہ عقل ہی کا پابند بن جائے کہ جی جو بات عقل میں آئے گی، تو ظاہری طور پر تو وہاں کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جنگل بیابان، یوں کہہ لیں جنگل بھی نہیں، بیابان جگہ، بے آب و گیاہ، یعنی وہاں نہ کھانے کی سہولت نہ پینے کی سہولت، لیکن حکم الہی پر عمل کی برکت دیکھیے. اللہ اکبر. آج زمانے میں آپ کو جو نہ ملے وہ وہاں مل رہا ہے اللہ کے فضل سے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں، یہ 13ویں پارے میں ہم جو ربی جعلنی پڑھتے ہیں اس سے اوپر یہ آیت ذکر کی گئی ہے. اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، دل جھوم جاتا ہے کہ یعنی بیابان میں چھوڑ کر آ رہے ہیں. یعنی جیسے ہم ابھی سمجھنے کے لیے کوئی بات کریں کہ جنگل کی طرف میں ہم اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اور ان کے وہاں کوئی بشر بھی نہیں ہے، کوئی آدمی بھی نہیں ہے، اور وہاں چھوڑ کر ہم جو ہے پیچھے کی طرف آ جائیں اور ہم کہیں کہ بس آپ نے وہیں رہنا ہے. اور پھر اللہ نے کیسا مقام دیا کہ آج صفا اور مروہ کی سعی، جو بھی ہم عمرے پر جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، تو وہاں کی دوڑ جو ہے نا وہ ہمارے لیے لازمی قرار دے دی گئی. یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کتابوں میں لکھی گئی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کن وجوہات کی بنا پر بنایا؟ ارشاد فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک تو حکم الہی کو اس کے غیر پر ترجیح دی ہے. جو اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب اس کے غیر کو نہیں دیکھا کہ اس کے غیر نے کیا ہے، یعنی کیا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو اس کے غیر کے حکم پر ترجیح دے دی. اچھا، اسی طرح جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ذمہ کرم لیا، میں نے کبھی اس کے لیے فکر و تردد نہ کیا، اور میں نے کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. یعنی حکم الہی کی ایسی ترجیح تھی. آج ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب درود پڑھا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو جو ہے نا مقام ایسا عطا کر دیا کہ یہ اللہ کے خلیل ہیں. تو ان کی حکم الہی پر عمل کرنا، ان کے خاندان کا، ان کے گھر والوں کا کیسا ہے کہ اب قربانی کی بات کی جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام محض چھوٹے سے ہیں، یعنی عمر اتنی کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ
مینا کی طرف جا رہے ہیں، اور آج ہم رمی جمرات کرتے ہیں، آج ہم قربانیاں کرتے ہیں، آج ہم مکے اور مدینے کی حاضریاں دیتے ہیں، مکے شریف میں جا کر وہاں عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں کی جو ہمارے معمولات ہیں، وہاں ہم پر جو جو ذمہ داریاں ہیں، جو جو ہمارے ذمہ کام ہیں، اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ اسی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کی وجہ سے ان کی کئی یادوں کو وہاں زندہ اور قائم رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل بہت پیاری آپ نے مثالیں ارشاد فرمائیں، اور اگر بندہ اس بات پر غور کرے تو واقعی ہمیں اور اس طرح کا ذہن بھی نہیں بنانا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ لاجک کے پابند ہوں کہ جی جو چیز سمجھ میں آئے گی، حکمت کیا ہے اس میں، یہ ساری کی ساری باتیں جو آپ نے ذکر فرمائی یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، اور ہمیں اطاعت کا پابند کیا گیا ہے، حکم الہی ماننے کا پابند کیا گیا ہے، لاجک کا پابند نہیں کیا گیا کہ جب سمجھ میں آئے تو تسلیم کریں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم ماننے اللہ تبارک تعالیٰ کا اور حکم ماننے اللہ کے رسول کا۔ اگر لاجک کے پیچھے جائیں گے ہوگا کیا؟ پھر آدمی جو ہے نا وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑے گا نہیں، مجھے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں لاجک کیسی، یہاں جو ہے وہ حکمت کیسی، یہاں دوڑنا کیسا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کو لاجک کا پابند کیا کس نے ہے؟ آپ تو بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کہ محبوب علیہ السلام کے، اور بندے کا کام ہوتا ہے حکم ماننا، بندگی کرنا۔ تو سمجھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے یہ اس کا فضل ہے، نہ آئے پھر بھی بندے کا کام یہ ہے کہ وہ بندگی پہ لگا رہے، اللہ کریم کے حکم کو جو ہے وہ فالو کرتا رہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ یہی عقل مندی ہے، حقیقت میں یہی عقل مندی ہے۔ اور جنہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے وہاں دوڑائے جہاں دوڑانے کا حکم نہیں تھا، اللہ اور رسول کے احکامات کے مقابل میں انہیں تو تسلیم کرنے کا حکم تھا، پھر انہوں نے ٹھوکریں کھائی، در بدر وہ خوار ہوئے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کی ذلت اور خواری بھی ان کا مقدر بنا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور یاد رکھیے جو اللہ کی محبت کا طالب ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ بات میں نے کہیں پڑھی اور مجھے بڑی اچھی لگی، یعنی محبت الہی اگر ہم نے بندے کو جانچنی ہے تو وہ دیکھے کہ میں جائے نماز سے مصلی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت اگر اپنے دل میں اس کو جانچنی ہے تو وہ دیکھے کہ میں مسجد سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اس کا دل جائے نماز میں اٹھنے میں وہ دیر کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پھر مجھے تو بس اب حکم الہی کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، خشوع اور خضوع، اللہ کی محبت یہ کسے کہتے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، بس ایک فریضہ ہے، وہ اپنے ذمے سے ساکت کرنا ہے، وہ ادا کرنا ہے، وہ ادا کیا اور بندہ کھڑا ہو گیا اور اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ تو یہ کیسی بندگی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت بھی ہے، اور اس نے جن جن احکامات کا ہمیں پابند کیا ہے ہم اس میں جی چراتے ہیں، ہم اس میں لوجک ڈھونڈتے ہیں، عقل میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، یار ہماری عقلوں کا فطور ہے، ہماری سمجھوں کا فطور ہے، ہم تو وہ نا اسلام کا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ اسلام یعنی سر تسلیم خم ہیں، ہمارے سر اٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ہم تو بارہا یہ سنتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندے کا کام ہوتا ہے مننا۔ بندے کا کام جو ہے وہ سمجھ میں، ہماری سمجھ کا قصور ہے، اس لیے سمجھ میں نہ بھی آئے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کام تو ماننا ہے۔ بالکل بالکل۔ اب کچھ پڑھ رہے ہیں؟ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔
الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی اور حکم الہی، اس کے تعلق سے ہم گفتگو سن رہے تھے، اور آج ہم نے یہ نیت بھی کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ زندگی یہ ہمیں رب کی بندگی کے لیے دی گئی ہے، اور ہم اس کے احکامات کے پابند ہو کر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے نا، تو پھر انشاءاللہ الکریم ایسی رب سے محبت ملے گی کہ ہم گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ پھر دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی ملے گی، اور قبر میں بھی راحتیں ملیں گی۔ قبر کے اندھیرے میں قبر کی گھبراہٹ سے امان ملے گی، حفاظت ہوگی، اور انشاءاللہ نور مصطفیٰ سے اور نور قرآن سے ہماری قبر جگمگ اور روشن ہو جائے گی، اور پھر حشر میں انشاءاللہ محبوب کے جھنڈے تلے سایہ بھی نصیب ہوگا، بلا حساب جنت میں انشاءاللہ ہمارا داخلہ ہوگا۔ آئیے کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور آج مناجات ہے میرے خیال سے، جی مناجات انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پیلا جام ایسا پلایا الہی، پیلا جام ایسا پلایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو، کر
ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی مسلمان مسلمان سارے تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی کا سلسلہ ہم مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، اس میں اگر ہم رب کی محبت بھر لیں تو پھر ظاہر پیالے میں ایک چیز بھری جائے گی۔ عدنان بھائی پانی بھریں گے، پانی منہ تک آ جائے گا، اس کے منہ تک تو پھر ظاہر گنجائش نہیں رہے گی پانی پیالے میں کوئی چیز کی۔ اگر دل بھی اس پیالے کی مانند ہے اور دل میں اللہ کی محبت بھر دیں گے تو پھر دوسری محبتیں نہ آئیں گی نہ غالب ہوں گی۔ اور اگر دل میں اس پیالے میں نہیں بھریں گے تو پھر اس پیالے میں تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، حسد آ جائے گا، بخل آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی، اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ محبتیں، مال کی بے جا محبت جو گناہوں کی طرف لے جائے، اس چیز سے یہ دل بھر دیا جائے گا۔ یعنی اس نے بھرنا تو ہے۔ اب اسی طرح ہم اللہ کی محبت سے سرشاری اپنے دل میں کر لیں تو پھر انشاءاللہ الکریم دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا تو ایسا خوش نصیب ہے۔ ہم اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، میں تحویل قبلہ کے موضوع پر دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ ہوا کہ جہاں حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان بیان کی گئی ہے، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تو جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا حکم الہی کو ماننا بھی تو ہے۔ بالکل کہ اللہ ہم سب کو مسجد قبلتین کی حاضری عطا فرمائے۔ اب دیکھیں ایک طرف کعبۃ اللہ المشرفہ کا وہ محراب ہے، اور دوسری طرف بالکل اپوزٹ سائڈ پر یہ بیت المقدس کا رخ بنا ہوا ہے، اور اوپر جو ہے وہ ساری تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یعنی انہوں نے نماز کے دوران اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مڑنے میں پورا ڈگری چینج ہو کر ہم جو ہے نا اس طرف آنا ہے، بس اللہ کا حکم تھا۔ دوران نماز اللہ کے رسول نے یہ کیا، تو اب اللہ کے رسول کی اتباع میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے قبلے کی ڈائریکشن جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف جو ہونی تھی اس طرف اپنا رخ کر کے باقی نمازیں، باقی رکعتیں ادا کی ہیں۔ تو یہ اللہ کے حکم کی پر عمل کرنے کا ان کا جذبہ کیسا تھا، اور ان کی ایک سوچ کیسی تھی، ان کے مطلب عمل سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی واقعی صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت اور یہ فعل مبارک یوں کہہ لیں، اور بلکہ پھر بعد میں جو حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے کہ ایک صحابی نے یہاں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر اپنے قبیلے میں گئے یا کسی دوسرے قبیلے سے ان کا گزر ہوا، جب وہاں پہنچے دیکھا تو ان تک حکم نہیں پہنچا تھا اور یہ اسی پہلے حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اب یہ حکم آیا ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ نماز کا قبلہ یہ ہے۔ انہوں نے بھی پس و پیش نہیں کی، جب حکم الہی ہے اور بتانے والا بندہ بھی ایسا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سب کے سب عادل، سب کے سب صادق، سچے اور امانت دار۔ تو جیسے ہی حکم الہی کا پتہ چلا، اگرچہ نبی پاک علیہ السلام وہاں موجود نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے، صحابی رسول کے ذریعے فرماتے ہیں اسی وقت
انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا، اور نبی پاک علیہ السلام پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ جو جذبہ تھا صحابہ کرام علیہ مردوان کا، احکامات الہی پر عمل کرنے کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے سو کر گزریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں انہیں کیسی عزت فرمائی، ممتاز فرمایا، اور دنیا ہی میں ان کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، بھلائی کا وعدہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی عنایتیں، شفقتیں، یہ سب کا سب اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر عمل کا جو جذبہ تھا کہ ادھر حکم الہی پتہ چلا اور ادھر اس پر جو ہے وہ فوراً سے بھی پہلے یوں کہہ لیں کہ وہ عمل کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہمیں مقام اور مرتبہ نصیب ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب ملے، اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے، تو پھر احکامات الہی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر آدمی زندگی کے اندر تقسیم کر لیتا ہے کہ اس کے اندر میرا نفع زیادہ ہے، اس کے اندر میرا فائدہ زیادہ ہے، اس کو میں ترجیحی بنیادوں پر دوسروں سے بڑھ کر اس پر عمل کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات یقیناً ایسے ہی ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر اہمیت بھی رکھنے والے ہیں، سب سے بڑھ کر دنیا کا نفع بھی انہیں مان لینے میں ہے، سب سے بڑھ کر آخرت کا نفع بھی انہیں تسلیم کر لینے اور ان کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے جو احکامات الہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں ہو، تو پھر آدمی وہاں صرف محض جو ہے نا وہ عقل ہی کا پابند نہ ہو جائے، بلکہ عقل وہ ہے جو قدمین مصطفیٰ پر قربان، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا دیکھیں، آپ نے کہا کہ وہ مقام اور مرتبے ملتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ابا جی والد صاحب کے ساتھ چل دیے، ہاں جی، اور چھری ان کے گلے پر پھیر دی گئی۔ ہاں جی، چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ جی، چھری کا کام کاٹنا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی کہیں گے چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن وہ تیز دھار والی چھری وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلی ہے، لیکن اس نے کاٹنے کا کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا جی، کہ اس نے کاٹنے کا کام نہیں کیا، اور رہتی دنیا تک اب جو ہے ان کے اس طریقے پر بندے قربانی کے دنوں میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت بی بی حاجرہ، جیسے آپ نے کہا صفا اور مروہ کی میں سعی کیوں کروں، میرے کو تو پانی کی تلاش نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہوں گے اس واقعے کو پورا، کہ وہ حضرت حاجرہ دوڑی تھیں۔ کیوں دوڑی تھی؟ پانی ختم ہو گیا تھا، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پانی دے کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا تھا، مشکیزہ خالی ہو گیا تھا، بچہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، اور شیر خار بچہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خار تھے، اور اس چھوٹے سے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، وہاں پانی دیکھتی ہیں، کہیں نظر نہیں آتا، پھر ڈھلان سے ہوتی ہوئی جب جا رہی ہیں تو ڈھلان سے ہوتے ہوئے جا رہی ہیں تو دوڑ کر جا رہی ہیں کیونکہ بچہ نظر نہیں آ رہا، تب وہ دوڑ کر جا رہی ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی ٹیلی پر چڑھ رہی ہیں، وہاں سے پانی کو دیکھ رہی ہیں، بچہ بھی نظر آ رہا ہے، صفا مروہ یوں 7 چکر مروہ پر جا کر ختم ہوتے ہیں، وہاں کسی کی آواز آتی ہے، وہ خود کہتی ہیں کہ روایت میں کہتی ہیں خاموش، یعنی وہ خود اپنے آپ سے کہتی ہیں کہ اس وقت یہاں کون ہے؟ پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ جس کی مدد آئی ہے یہ اللہ کا فرشتہ ہوگا، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ، وہ پھر دیکھتی ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے ایڑی جہاں وہ رگڑ رہے ہیں وہاں سے زمزم شریف کا کنواں نکلتا ہے، زمزم شریف کا پانی نکلتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس سے چلو بھر بھر کر نہ لیتی تو پھر وہ پانی جو ہے نا وہ نہر جاری اس میں ہوتا، چشمے کی صورت میں ہوتا۔ تو دیکھیں کیسا اللہ پاک نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا کہ آج ہم ان کے بیانات کر رہے ہیں، ان کے تذکرے کر رہے ہیں، اور صرف میں اور آپ ہی نہیں کر رہے نہ ہم سن رہے ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک یہ ہوتا رہے گا، یہ سارے تذکرے چلتے رہیں گے، اور اللہ سے محبت کا جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس محبت الہی میں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور صحابہ کرام کی سیرت میں بھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی۔ جی کچھ فرما رہے ہیں۔ ہمیں تو بعض اوقات جو آدمی اس طرح کی مطلب غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے،
تو حکمتیں اور لاجک سب پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمیں تو صرف ان کے نقش قدم پر ان جیسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ان کی نقل اتارنے کا, یوں کہہ لیں کہ ان کی نقل کرنے کا ہمیں پابند کیا گیا ہے. جو جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ایک کاش کہ ہمارا بھی یہ جینا مرنا, نمازیں, ہماری عبادتیں, ہماری قربانیاں, ہمارا جینا مرنا سب ہمارے پروردگار کے لیے ہو. ہم اخلاص سے ایسے بھر جائیں اور اللہ کی محبت سے ایسے سرشار ہو جائیں کہ وہ جو اٹھتے تھے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ وہ راتیں ان کی جو ہے نا, وہ کسی بزرگ کا قول پڑا کہ اللہ رات سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اس میں مجھے تنہائی ملتی ہے اور مجھے تجھ سے ملاقات کا شوق ہے, مجھے تجھ سے ملاقات کا شوق ہے. کاش کہ ہماری راتیں بھی اللہ کی یاد سے ایسی سرشار ہو جائیں, ایسی آباد ہو جائیں کہ ہمارے گھروں میں رب کی رحمتوں کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں. دیکھیں رب کے احکامات پر عمل کریں گے نا تو بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں, پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں, الجھنیں بھی دور ہوتی ہیں. بہت سارے ہمارے کام بگڑے رہتے ہیں, اٹکے رہتے ہیں, وہ قرضے چڑھ جاتے ہیں, معاملات ایسے بگڑے رہتے ہیں, بندہ یہاں دعائیں وہاں دعائیں, یہاں وظائف وہاں وظائف. اس کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بھی سیکھیں. اللہ کے احکامات پر اس لیے عمل کرنا ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا, میں مسلمان ہوں, مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے, مجھے یہ عمل کرنا ہے. اور پھر اس کے ضمن میں آپ کے بہت سارے کام بنے گے. جیسے علماء نے لکھا کہ درود پاک جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بشارتیں ہیں کہ حضور کا دیدار ہوگا, اس لیے نہ پڑھے کہ حضور کا دیدار ہوگا, اس لیے پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ میرے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے آقا مجھ پر بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں, میرے اوپر رؤوف اور رحیم ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی سند انہیں ملی ہے. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے اور اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا, دیدار نبی بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام بھی ہو جائے گا. آخری بات کچھ کر دیں عدنان بھائی, احکام الہی, حکم الہی, محبت الہی کے تعلق سے کہ ہم سرشار ہو کر, اور مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو آج پلے سے باندھ لیں کہ انشاءاللہ رب کے حکم پر عمل کرنا ہے. یقیناً. اور ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں, احادیث مبارکہ میں, زمانے بھر میں انہی لوگوں کا ڈنکا ہے, وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے احکامات الہی کو پر عمل کیا. تو جب وہ کامیاب ہیں تو ہم اگر ان کی پیروی کریں گے, ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے, احکامات الہی میں عمل پر نہ انہوں نے کوتاہی کی, اگر ہم بھی وہی طریقہ کار اختیار کریں کہ جو احکامات الہی ہیں ان پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. کیونکہ یہ بات تجربات سے بھی ثابت ہو چکی ہے, اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہیں اور جو اس کے وعدے ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ خالق و مالک یہ سب کچھ ہمیں بھی عطا فرما دے گا. وہ ہے نا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا
دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس دعا پر جو آج مناجات میں ہم نے سنی ہے، اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، دعا کرتے ہیں۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔